चौधरी साहब के लिए रास्ते पीटीआई में वापसी के खुलने शुरू हो गए। कहा कि इमरान खान ने फवाद चौधरी को कबूल कर लिया। इमरान खान ने फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा की सुलह करवा ली। इमरान खान साहब को वो कह रही है कि खत्म करना चाहते हैं, ये हम चुप नहीं बैठेंगे। जो इंग्लैंड की टीम का रूट लगा हुआ था वहां से उन्होंने गुजरना था। ईमान मजारी ने और उनके शोहर ने वो जो बैरिकेड था, अच्छी खासी तलक कलामी हुई, हाथापाई भी हुई, गालम गलोच भी हुआ। मैं इमदाद सुमरो। ये पुरसुकून सा माहौल इस्लामाबाद में, ये सिर्फ इस जगह पर नहीं है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। एक दोस्त की जगह है, प्रॉपर्टी है जहाँ बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर पुरसुकून माहौल आपको मिल रहा है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, पूरे के पूरे शहर में सूरत हाल जो है इसी तरह है। काम, कूल और अच्छी खबरें तहरीक इंसाफ वालों के लिए भी अब आना शुरू हो गई हैं और बुरी खबरें भी साथ साथ आ रही हैं। तनाज़ात, तजादात पीटीआई के अंदर बढ़ रहे हैं और फवाद चौधरी साहब की सुनी गई है। इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब को अपना लिया है। किस तरह अपनाया है मैं उस पर बात करूंगा। दो बड़ी गिरफ्तारियां हुई इस्लामाबाद में, उनका ताल्लुक सियासत से नहीं है, किसी और मामले से है, उस पर भी बात होगी। और फिर तहरीक इंसाफ जो है वो क्यों अभी तक फैसला साजी में जो है वो अभाम, कन्फ्यूजन और तजादात का शिकार है। एक फैसला किया जाता है कि हमने जुडिशल कमीशन में शामिल होना है, तो दूसरा फैसला होता है कि नहीं, हमने तो जुडिशल कमीशन को काम ही नहीं करने देना, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आ जाती है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। और फिर इमरान खान साहब जेल में थे तो उनका हाल कैसा था, यानी जब ये उनको कैद तन्हाई, जिसको कह लें हकीकी कैद तन्हाई जो थी 24-25 दिन उनकी, उसमें उनको किस हाल में रखा गया था। तो इन सारे मामला पर बात करेंगे। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है इस्लामाबाद में, और आगाज़ मेरा ख्याल है कि हम वो जो फवाद चौधरी साहब को के लिए रास्ते पीटीआई में वापसी के खुलने शुरू हो गए। आज जेल से खबर आती है और कल परसों से फवाद चौधरी साहब एक और बात करते नजर आ रहे हैं, जिस पर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं और ख़ास तौर पर जो ट्रोल्स हैं पीटीआई के, वो फवाद चौधरी साहब के पीछे पड़। तो फैसल चौधरी के साथ जो कुछ हो रहा था उस पर फवाद चौधरी साहब ने ट्विटर पर अपनी जो पार्टी की लीडरशिप थी, फवाद चौधरी पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ जो बयानात दिए थे, तो उसके बाद जो है वो सूरत हाल ज़रा अजीब व गरीब किस्म की हो गई। अब उसके बाद ये हुआ कि आज जो मुलाकात हुई है फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी की इमरान खान साहब से, उस मुलाकात में क्या हुआ। और फिर एक और मामला, जैसे मैंने गुजारिश की कि फवाद चौधरी के खिलाफ पीटीआई के ट्रोल्स उनके पीछे पड़ गए, वो था कि अलीमा खानम साहिबा जो हैं इमरान खान की हमशीरा और बुशरा बीबी, उनको किरदार अदा करना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, उनको लीड करना चाहिए। वो ये बात कर रहे हैं कि भाई पीटीआई की जो लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज्ड है, वो अपने अपने जो मामला सीधे करके बैठी हुई है और इमरान खान साहब जेल में पड़े हुए हैं। तो उस पर पार्टी के लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि फवाद चौधरी क्या बात कर रहे हैं। पीटीआई तो ये जो मोरूसी सियासत थी उसके खिलाफ थी, तो आप फिर मोरूसियत की बात कर रहे हैं। तो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि नहीं, मैं मोरूसियत की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि अलीमा खानम को जो वज़ीर आज़म बनाया जाए, या मैं ये नहीं कह रहा कि बुशरा बीबी आकर पार्टी को चेयरपर्सन बन जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब को जो लीडरशिप 450 दिनों में जेल से रिहा नहीं करवा सकी, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिलवा सकी, और रोज़ाना इमरान खान के खिलाफ जो है वो मुसीबतें और मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, तो फिर ऐसे में उनके जो फैमिली है उनकी, उनको आगे आना चाहिए, उनको लीड करना चाहिए। और बात ये बहुत हद तक ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि फवाद चौधरी ने बात की है तो इसलिए ठीक है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि ये हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का बरसगीर पाक व हिंद का जो मसला है, यहाँ पर लोग जो हैं वो लीडर की फैमिली को, लीडर की बेटी, लीडर की अहलिया, उसको या उसके शोहर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं बनिस्बत किसी और पॉलिटिकल कद काट के लोगों को। शेख रशीद जो थे, जिनको भुट्टो शहीद ने अपने गिरफ्तारी के बाद पार्टी का शरीक चेयरमैन बनाया था, उन्होंने देखा कि ये जो जितने पार्टी के लीडर हैं वो तो फनेगान बने फिर रहे, तो उन्होंने फिर एक पार्टी का इजलास बुलाकर उन्होंने कहा था कि जी बेगम साहिबा जो नुसरत भुट्टो साहिबा वो शरीक चेयरमैन होंगी, मैं नहीं। तो फिर भुट्टो साहब ने नाराज़गी का इजहार किया, तो उन्होंने जाकर भुट्टो साहब को पैगाम भेजा था कि भाई अगर मैं करूँगा तो जागीरदार शागीरदार मेरे काबू में नहीं आएंगे। ये एक एक अलग अलग अपने अपने जो है वो 1.5 ईंट की मस्जिद बना लेंगे, तो मुझे ये ग्रुप बंदी हो जाएगी, पार्टी टूट जाएगी। तो लिहाजा ये जो हमारे यहाँ सियासत है, इंडिया में देखिए इंदिरा गांधी
کے بعد ان کے صاحبزادے آتے، پھر وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، تو ان کی جگہ سونیا گاندھی پارٹی کی کمان سنبھالتی ہے، بے شک وزیر اعظم جو ہے وہ بناتی ہے منموہن سنگھ کو۔ تو یہ ایک ہمارے ہاں جو جس طرح کی سیاست ہے اس میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پیشانی ہوتی ہیں۔ تو اس بات پر بھی جو فواد چودھری کے خلاف ٹرولنگ ہو رہی ہے، نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن کو عمران خان نے آگے کیا ہے وہ نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کے فیصلہ سازی کے معاملات واپس عمران خان کے پاس جائیں، یا پھر جو اپنا عمران خان کی اہلیہ یا بہن کی طرف جائیں۔ ایک تو یہ معاملہ، دوسرا جو میں نے کہا کہ عمران خان نے فواد چودھری کو قبول کر لیا، قبولیت ہو گئی فواد چودھری کی عمران خان کیا۔ وہ اس طرح ہوا کہ آج اڈیالہ میں جو 190 ملین پاؤنڈ کی سماعت تھی، جو کہ بشرا بی بی کے پیش نہ ہونے کی وجہ سے 30 اکتوبر تک چلی گئی، اس میں جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، شبیر ڈار کو میں کوٹ کر رہا ہوں، جیو کے رپورٹر ہیں، انہوں نے خبر دی ہے اور ان کی خبر اتھینٹک ہوتی ہے اس حوالے سے۔ انہوں نے وہ لکھتے ہیں کہ جی خبر میں بیان کر رہے ہیں کہ جی وہاں پر جیل کے اندر تھے وہ اپنے فواد چودھری بھی تھے اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تھے، علی ظفر بھی تھے، اور عمران خان نے فیصل چودھری اور سلمان اکرم راجہ کی صلح کروا لی ہے۔ لڑائی کیونکہ بنیاد جو فواد چودھری نے بمبارمنٹ شروع کی تھی وہ فیصل چودھری کو سائیڈ لائن کرنے پر، کہ تمام مقدمات سے فیصل چودھری کو ہٹا دیا گیا تھا پی ٹی آئی کے۔ حالانکہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ فیصل چودھری جب ابھی عمران خان عروج پر نہیں آئے تھے تو یہ فیصل چودھری جو ہے ٹی وی ٹاک شوز پر بیٹھ کر، فیصل چودھری اور وہ اینک والے جن جو ہے وہ چلے گئے باہر ملک سے، شہزاد اکبر، یہ اے آر وائی پر بیٹھے ہوتے تھے۔ ان کی ڈیوٹی یہی ہوتی تھی کہ جی نواز شریف کے خلاف سچا جھوٹا بیٹھ کر باتیں کرنی ہیں، کتابیں رکھ دینی ہیں، فائلیں رکھ دینی ہیں، اور آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ جی یہ کرپشن کے مقدمات ہیں، یہ کرپشن کر رہے ہیں، اور وہی فائلیں پھر شہزاد اکبر صاحب بطور احتساب کے جو انچارج تھے یا مشیر تھے وزیر اعظم کے نیب کے متعلق، تو اس وقت بھی وہی وہ حرکتیں کرتے تھے۔ تو فیصل چودھری اور شہزاد اکبر آپ نے اس وقت جب پاناما اور پھر نواز شریف صاحب کو اور باقی سیاستدانوں کو ڈسکریڈٹ کرنے، رسوا کرنے کے لیے جو کیمپین شروع کی تھی، اس کیمپین میں لیڈ کر رہے ہوتے تھے دونوں۔ تو بعد میں پھر جب سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے وکیل آ گئے، لطیف کوسہ جیسے وکیل آ گئے، بابر اعوان جیسے وکیل آ گئے، تو پھر یہ جو ہے ذرا قد کاٹ میں چھوٹے تھے، تو فواد چودھری پھر فرنٹ پر آ گئے۔ تو ایک ہی خاندان میں دو لوگ اس طرح شاید ایکٹیو نہیں رہ سکتے تھے پولیٹیکل گراؤنڈ پر، تو فواد سیاسی سائڈ پہ آ گئے، اور یہ رہے فیصل چودھری جو ہے وہ عدالتی امور دیکھتے رہے، اور انہوں نے اچھا خاصا سرو کیا ہے پی ٹی آئی کو عدالتی محاذ پر۔ اور وہ ٹرکوں والی باتیں آپ نے سب سن رکھی ہوئی ہیں، فیصل وہ جو مظالق پر نقوی کے لیے کہ جی ان کو ایک ٹرک دو ٹرک جو ہے پہنچا دو، فواد کی اور فیصل چودھری کی آڈیو۔ تو آج ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات میں سلمان اکرم راجہ کے اور اپنا فیصل چودھری کی عمران خان صاحب جو بات چیت سنتے ہیں، اور رپورٹ کے مطابق کہ ان کی عمران خان صاحب ان کو جفی ڈلواتے ہیں، ان کی صلح کرواتے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ کو ہدایت کرتے ہیں کہ آپ پارٹی کے معاملات ذرا ایسا طریقے سے چلائیں، اس طرح پارٹیاں نہیں چلتی، آپ ذرا تھوڑا سا بڑا ہو کر چلیں۔ اور فیصل چودھری کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے پارٹی پالیسی سے آگے پیچھے نہیں جانا، آپ نے پارٹی پالیسی کو ٹو کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اور پھر فواد چودھری کے لیے پیغام کہ اس نے جا کر کہو فواد کو کہ پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف کوئی بیان بازی نہ کرے۔ اب فواد چودھری کو اگر عمران خان صاحب یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ جی پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف بیان نہ دیں، تو یہ آپ کس کو ہدایت کر سکتے ہیں؟ مطلب مجھے کسی اور بندے کو، پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کو، مسلم لیگ نون کے کسی لیڈر کو عمران خان صاحب یہ ہدایت نہیں دے سکتے کہ بھئی آپ اپنے پارٹی کے لیڈرشپ کے خلاف بیانات نہیں دینے۔ فواد چودھری کو یہ پیغام یا ہدایت دینے کا مطلب سیدھا سادہ ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فواد چودھری کو پی ٹی آئی کا حصہ سمجھا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے وہ فواد چودھری کو یہ میسج بھیج رہے ہیں، یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ نہیں، آپ اس طرح کے بیانات نہ دیں پارٹی لیڈرشپ کے خلاف۔ جو فواد چودھری کا ٹارگٹ تھا وہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ وہ پورا ہو گیا، کہ وہ ایک پیغام فواد چودھری صاحب کو آ گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں اس پیغام کے بعد وہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے وہ بے نقاب کیے جا رہے تھے، وہ کیونکہ فواد چودھری کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہے۔ فواد چودھری اور ایسے ہی وہ میدان میں نہیں اترے تھے۔ فواد چودھری جو ہیں وہ ان کے پاس پولیٹیکل اسپیس پی ٹی آئی کے علاوہ شاید کہیں نہ بنے، آگے چل کر بنے لیکن عنقریب مطلب مستقبل قریب میں مجھے بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو لہٰذا فواد چودھری کی یہ جو کیمپین تھی فیصل چودھری کو نکالے جانے کے بعد پارٹی کے گروپ سے، یا ان سے پارٹی کی جو لیگل ٹیم تھی اس سے واپس لیے
اس سے نکالے جانے کے بعد اب عمران خان کی ہدایت پر پارٹی کی لیگل ٹیم میں فیصل چودھری واپس آ گئے، تو فواد چودھری کو بہانہ مل گیا تھا اور انہوں نے اٹیک کر دیا تھا. تو اس اٹیک کے بعد فواد چودھری کی امپورٹنس جو تھی وہ پی ٹی آئی میں، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ تھی ایک زمانے میں. لیکن اب عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ اگر فواد چودھری کو ذرا روکا نہیں جائے گا یا وہ فواد چودھری کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا جائے گا تو وہ تو اسی تیزی پھیر دے گا. اور دوسرا یہ کہ فواد چودھری ان چند لوگوں میں سے جن کے لیے عمران خان صاحب کہہ چکے ہوئے کہ جن کے ساتھ زور زبردستی ہوئی، جن پر تشدد کیا گیا اور پھر جن سے پارٹی بدلوائی گئی یا پارٹی چھڑوائی گئی، تو ان کی واپسی ہو سکتی ہے. فواد چودھری نے کوئی پارٹی بھی جوائن نہیں کی تھی، فواد چودھری نے کبھی عمران خان کے خلاف بات بھی نہیں کی تھی. تو فواد چودھری آہستہ آہستہ پی ٹی آئی میں واپس آنا چاہ رہے ہیں، اور عمران خان کا فواد چودھری کے لیے جو پیغام ہے کہ جی آپ نے پارٹی لیڈرشپ کے خلاف بیان نہیں دینا، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں یا دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے لیے بہرحال یہ اچھی خبر نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. آج عدالت میں ان کو پیش کیا گیا، علیمہ خانم صاحبہ نے ان سے ملاقات کی، ان کے ساتھ گفتگو کی، اور گفتگو کے بعد انہوں نے باہر آ کر میڈیا کو بتایا کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ 3 اکتوبر کے بعد بدترین سلوک کیا گیا تھا، ان کو سزائے موت کے قیدیوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا تھا، ان کی بجلی کاٹ دی گئی تھی، ان کو ایسا کھانا دیا جا رہا تھا جس سے ان کو الٹیاں آتی تھیں. 3 ہفتوں کے بعد ان کو ورزش کے لیے سائیکل دی گئی، اور جیل میں عمران خان صاحب کو وہ کہہ رہی ہیں کہ ختم کرنا چاہتے ہیں یہ، ہم چپ نہیں بیٹھیں گے. اور عمران خان صاحب جو ہے وہ 24 دن تک باہر کی دنیا سے لا تعلق لا علم رہے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. لیکن اب یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب کیسے ہیں، کس حال میں ہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہوا. ٹھیک ہے، غلط پروپیگنڈا یا حقیقت کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا، لیکن پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ عمران خان صاحب کس حال میں، اور پھر پارٹی پالیسی کا پتہ نہیں تھا کہ کیا پالیسی اختیار کرنی ہے، لیڈرشپ کو پتہ نہیں تھا، کوئی کسی کو ادھر کھینچ رہا تھا، کوئی کسی کو ادھر کھینچ رہا تھا. فیصلہ ہوتا تھا کہ جی ہم نے پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہونا ہے، اس پارلیمانی کمیٹی میں جس نے فیصلہ کرنا ہے چیف جسٹس کے تقرر کا. یہ فیصلہ پارلیمانی پارٹی کرتی ہے، تو سیاسی کمیٹی آدھی رات کو بیٹھ کر کہتی ہے کہ نہیں تسی کون ہوندے ہو بھائی، ہم کریں گے یہ فیصلہ، اور آپ نے اجلاس میں نہیں شریک ہونا، تو اجلاس میں روک دیا جاتا ہے، وہ شریک نہیں ہوتے. یہ جو چیزیں ہیں ساری، یہ تحریک انصاف کی جو ہے نا فیصلہ سازی کی جو صلاحیت ہے اس کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے کہ فیصلے کس طرح کر رہی ہے پی ٹی آئی. تو اس میں اب یہ ہوا تھا کہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر لیا، تو منصور علی شاہ صاحب کا راستہ تو مکمل رک گیا، یہ آفریدی صاحب بن گئے چیف جسٹس. لیکن اب پی ٹی آئی نے پھر ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جس کی تشکیل 9 ہوگی، اور اس میں ظاہر اس کا حکومت اسپیکر نے خط لکھ دیا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، پارلیمانی پارٹیز کو، کہ آپ اپنے اپنے نمائندے دیں جوڈیشل کمیشن کے لیے. تو پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ ہم اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنیں گے. اب ایک طرف یہ فیصلہ ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ عابد زبیری صاحب جو ہیں، جنہوں نے جو ظاہر ہے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے، یہ وہی ہیں جو سپریم کورٹ میں گئے تھے تحریک عدم اعتماد کے خلاف، یہ وہی ہیں جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم رکوانے کے لیے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی عدالت میں پٹیشن دائر کی تھی اور پھر خود ہی واپس لے لی تھی. اور پھر وہی اب دوبارہ گئے ہیں کہ جی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس پر عمل درآمد روکا جائے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور جوڈیشل کمیشن کا قیام جو ہے حتمی فیصلے تک، پٹیشن کے حتمی فیصلے تک جوڈیشل کمیشن کا قیام روکا جائے. تو ایک طرف تحریک انصاف جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے جا رہی ہے، دوسری طرف تحریک انصاف اسی اپنا جوڈیشل کمیشن کو پر عمل کے قیام کو رکوانے کے لیے عدالت میں جا رہی ہے. پھر وہی چیف پی ٹی آئی جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بننے والے چیف جسٹس یہی آفریدی صاحب کے لیے بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ہمیں قبول ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان سے. تو اتنے تضادات اور اتنی عجیب و غریب قسم کی کھچڑی سیاست، تو یہ پی ٹی آئی کی تباہی کا سبب بنے گی. اب جو 13 رکنی جو جوڈیشل کمیشن بنے گا، اس میں جو پارلیمنٹ کی سائڈ سے ہوں گے 4 لوگ، باقی تو چیف جسٹس سربراہ ہوں گے، سینئر موسٹ جج صاحبان ہوں گے، اٹارنی جنرل، وزیر قانون ہوں گے، ایک بار کا نمائندہ ہوگا، ایک سول سوسائٹی کی سے خاتون ہوگی یا اقلیتی رکن ہوگا ایک. تو یہ کمپوزیشن ہے، اور 4 میں سے 2 اپوزیشن سے ہوں گے اور 2 جو حکومتی بینچ سے. تو اس میں کبھی امکان یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک نمائندگی ملے گی اور ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کو مل سکتی ہے. اب وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے مولانا صاحب ابھی تک پی ٹی آئی کو اسی لیے کھلا رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے. اس پر میں اگلے ولاگ میں ذرا ڈیٹیل سے بات کروں گا کہ مولانا سیاست کیا کر رہے ہیں.
لیکن ایک مولانا صاحب کی سائڈ پہ جا سکتی ہے، ایک پی ٹی آئی کی، یا دونوں پی ٹی آئی کو ملیں گی. تو بہرحال 4 یہ جو ارکان ہوں گے، اب وہ پی ٹی آئی اس طرف جا رہی ہے. انہوں نے جی کہا کہ ہم اپنے عمران خان صاحب سے مشورہ کر کے حتمی نام جو ہے وہ اسپیکر کو بھیج دیں گے. اس طرف بھی پی ٹی آئی جا رہی ہے. اور دوسرا چیلنج کر رہی ہے. اب چیلنج کن گراؤنڈز پہ کیا گیا ہے کہ جی پارلیمنٹ جو ہے یہ ایک تو جعلی پارلیمنٹ ہے، دوسرا زور زبردستی لوگوں سے ووٹ لیا گیا ہے، وفاداری تبدیل کی گئی ہے، اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے یہ ترمیم، آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے، جس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے آئین میں بنیادی ڈھانچے کا، آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے. لہٰذا اس آئینی ترمیم کو کالعدم کیا جائے. اب آئینی ترمیم کالعدم کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا تقرر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، واپس ہو جائے گا، منصور علی شاہ صاحب آ جائے گا. اس پر بھی میں اگلے ولاگ میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا، یہ گیم چل کیا رہی ہے. لیکن بہرحال تو یہ سارا کچھ تحریک انصاف جو ہے وہ کر رہی ہے، فیصلہ سازی سے بالکل فارغ ہو چکی ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب کو اتنی آزادی ملی ہے کہ میل ملاقاتیں وہ کر سکے. لیکن کیونکہ مکمل طور پر عمران خان صاحب چیزوں سے باخبر نہیں ہیں، فرسٹریٹ ہیں، ڈیسپریشن کا شکار ہیں، کیا انہوں نے گفتگو کی ہے، کیا بات چیت ان کی ہوئی ہے، وہ اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن سیاسی حوالوں سے. لیکن یہ اس مخمصے کا شکار ہے تحریک انصاف، اور مخمصے میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے جو فیصلے کرتی ہے وہ فیصلے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں. جس طرح اب تک پی ٹی آئی فیصلے کرتی آئی ہے، عمران خان صاحب جس طرح اب تک فیصلے کرتے آئے ہیں، قومی اسمبلی سے ریزائن کر دو، اسمبلیاں توڑ دو، مطلب عجیب و غریب قسم کی، اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو، مطلب سارے کچھ. اب جو 2 گرفتاریاں ہوئی ہیں اسلام آباد میں، ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، وکیل ہیں، ایمان مزاری صاحبہ، شیریں مزاری کی صاحبزادی ہیں، لیکن پولیٹیکلی وہ اپنی ماں سے بہت دور رہی ہیں، اور دوسرا ان کے خلاف رہی ہیں، اور دوسرے ان کے جو ہے شوہر ہیں وہ چٹھا صاحب، ہادی چٹھا صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور گرفتاری کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 2-3 روز پہلے جو انگلینڈ کی ٹیم کا روٹ لگا ہوا تھا، وہاں سے انہوں نے گزرنا تھا، تو انہوں نے ایمان مزاری نے اور ان کے شوہر نے وہ جو بیریئر تھا جو وہ ہٹانے کی کوشش کی اور گزرنے کی کوشش کی. پولیس والوں نے روکا، تو پولیس والوں کے ساتھ ان کی اچھی خاصی تلق کلامی ہوئی، ہاتھا پائی بھی ہوئی، گالم گلوچ بھی ہوا. تو اس پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. ایک تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ جب جائیں گے تو پولیس والے جہاں لگا دیتے ہیں نا ایک لال پٹی سی، آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے، آپ کوشچن نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ کیوں کیا. رول آف لا ایسے نہیں ہوتا. یہاں ہم ایک دہشت گردی کا شکار ملک ہے. روزانہ آپ دیکھیں کے پی کے میں کیا کیا نہیں ہو رہا، حملے ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. تو وہاں اگر سیکورٹی ارینجمنٹ کے لیے ہمارے جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے لیے اگر کوئی تھوڑا بہت بندوبست کیا جاتا ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. اس کے لیے پولیس والوں کے ساتھ سڑکوں پر لڑنا نہیں چاہیے، لیکن گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے خلاف مقدمہ بنائے، مقدمات کا وہ سامنا کریں. ممکن ہے اب تک ان کی ضمانت ہو چکی ہو یا ہو جائے گی، لیکن اس طرح گرفتار لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. دھڑا دھڑ گرفتاریاں جو ہے وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اگلے ولاگ میں عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب نے آج فل کورٹ اجلاس بلایا تھا وہ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست، ان پر کچھ ڈیٹیل انفارمیشن ہے میرے پاس، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ